अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बरए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। निज़ामी साहब, कोरोना से ही आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान में केसेस की तादाद 1,54,000 हो चुकी है। कल के प्रोग्राम में हमने एक दवा का जिक्र किया था, डेक्सामेथासोन का। निज़ामी साहब, आज इससे मुतालिक मिर्ज़ा साहब का भी बयान आया है। जी निज़ामी साहब। जी हाँ, ये आज से जो स्मार्ट लॉकडाउन या क्या उसका कोई नाम और बनाया गया है, सिलेक्टिव लॉकडाउन, वो शुरू हो गया है। सिलेक्टेड लॉकडाउन, हाँ जी जी। तो अब देखने हैं कि आगे क्या होता है। कुछ स्केप्टिक्स का तो ख्याल है, डॉक्टर्स का, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का, कि इट इज़ टू लिटिल टू लेट। लोग जो घरों में बंद हैं, हर घर में इन्फेक्शन है, तो ये और फैलेगा। तो मेरे ख्याल ज़फ़र साहब से पूछते हैं इस बारे में। ज़फ़र साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आपका क्या हाल है जनाब? हाँ, बस आजकल आप ये हैं एक्शन में और सेंटर हैं, आपको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है। ये बताइए कि ये जो बाज़ डॉक्टर्स का ये कहना है कि इससे लॉकडाउन बहुत अब लेट हो गया और पहले जब आपको करना चाहिए था उसको और सख्त तो नहीं किया गया, और अब तो ये घर घर में लोग बैठे हुए हैं, तो ये और फैलेगा इससे। नहीं जी, हम इसको ऐसे नहीं देखते निज़ामी साहब। हम इसको ऐसे देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके चंद एक बड़े अहम जुज़ हैं, जिसमें पहला ये है कि बीमारी के फैलाव को रोकना है। और बीमारी के फैलाव को रोकने के एक तो है ना बड़ा किताबी सोल्यूशन है, और वो किताबी सोल्यूशन ये है कि हम पूरे पाकिस्तान को एक जनरलाइज लॉकडाउन कर दें, एयरपोर्ट्स अपने बंद कर दें, तो वायरस ख़त्म हो जाएगा। हम क्या, अमेरिका भी ये नहीं कर सका, और इसलिए हर मुल्क जो है वो अपने अपने मईशत और मुआशरत और हेल्थ सिस्टम की कैपेसिटी को सामने रखते हुए वो पॉलिसीज़ अपनी सिलेक्ट कर रहे हैं। और हमारी पॉलिसी इस स्टेज के ऊपर एक होलिस्टिक अप्रोच को अपनाते हुए एक इज्तिमाई या मजमूई पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए वो ये है कि हम ये सिलेक्टिव लॉकडाउन्स करें। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि सिलेक्टिव लॉकडाउन्स का वो फ़ायदा नहीं होगा जो कि पहले हो सकता था, यकीनन उतना नहीं होगा क्योंकि बीमारी यकीनन फैली है, लेकिन अब भी फ़ायदा ज़रूर होगा। और फ़ायदा इसलिए होगा कि जहाँ पे मैक्सिमम जहाँ से इम्कान है बीमारी के फैलने का, उसको आप कॉर्डन ऑफ कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप जनरलाइज लॉकडाउन कर दें। तो लिहाजा इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इस वक्त यानी ये लाहौर में आपके जो अब लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन या सिलेक्टिव लॉकडाउन हुए हैं, इस तरह की 1300 से ज़्यादा हमने जगह जो हैं उनको मुंतखब कर रखा है कि जहाँ पे इस तरह के लॉकडाउन करने की ज़रूरत है। हमारा ये ख्याल है कि ये जब तमाम जगहों के ऊपर ये ऐसा होगा तो बीमारी के फैलाव में हद्दुल इम्कान कमी आएगी। ओवर टू यू जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप इस वक्त ये जो कोरोना वायरस से लड़ने के हवाले से या स्ट्रेटजी के हवाले से यू आर द पॉइंट मैन, लेकिन ये बाज़ लोगों का ख्याल है कि आपकी बात नहीं मानी जाती हर जगह पे, या आप जो है वो यू आर नॉट रियली इन चार्ज, आपको जो वीटो कर दिया जाता है। और उस तरह जिस तरह के आप देखें, वैसे तो बात ठीक है आपकी बात किया अपने मुल्क, लेकिन अमेरिका में देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कुछ कहते हैं, लेकिन उनके जो माहिरीन हैं वो कुछ कहते हैं, कुछ ने रिज़ाइन भी किया है। डॉक्टर फॉकी जो है आपने देखा होगा, क्या ये तासर दुरुस्त है? देखिए जी, बात यह है कि हम एक ऐसी सूरत हाल हमें दरपेश है कि जिसके बारे में कोई, वो जिसे कहते हैं ना अमरीकी अंग्रेजी में, कोई कुकी कटर सोल्यूशन नहीं है, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि जो सबका जिसके ऊपर यानी इत्तफाक हो कि यूं कर लेना चाहिए और यही इसका सोल्यूशन। लिहाजा जब बातचीत होती है तो हर एक की अपनी राय होती है और तमाम लोग अपनी राय देते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब की एक बहुत अच्छी जो बात है वो ये है कि वो सबको सुनते हैं और सबसे राय देते हैं, और उन तमाम
انفارمیشن کو ریسیو کرنے کے بعد اور تمام ملک کی مجموعی صورتحال کو سامنے رکھنے کے بعد وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں. جب فیصلہ ہو جاتا ہے، اور یہی اچھی گورننس ہے کہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں نے یوں کہا اور انہوں نے یوں کہا اور انہوں نے یوں کہا. بطور پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ کے میں نے بہت ساری ایسی چیزیں کہیں کہ جن کے اوپر منوعن عمل کیا گیا. اور مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماسک کا جو مینڈیٹری ہونا ہے، یہ پرائم منسٹر نے اس کا اعلان کیا، میری تجویز کے اوپر کیا. بعض ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کے اوپر صحیح ہے. اتفاق رائے نہیں ہو پاتا، تو دین ونس اٹ از ڈیسائیڈڈ تو دین آئی اسٹینڈ بائی دا گورنمنٹ پالیسی. اور یہی اچھا طرز حکومت ہے، اور یہی اسی طرح ایک گڈ گورننس ہو سکتی ہے. جی جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. آپ سے گزارش ہے بریک کے بعد بھی 2-4 منٹ آپ کے لیں گے اور آپ سے جانیں گے جو اسپتالوں کے اس وقت حالات ہیں اس سے متعلق. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، جو اسپتالوں سے فوٹیج آ رہی ہیں یا جو خبریں آ رہی ہیں وہاں یہ لگ رہا ہے کہ اب گنجائش بہت کم رہ گئی ہے. 1,54,000 مصدقہ کیسز ہیں جو ٹیسٹ کے بعد ہیں. غیر مصدقہ کیسز کا اندیشہ کتنا ہے، اور آپ کے پاس کیا ڈیٹا ہے؟ پاکستان کے اسپتالوں میں گنجائش کتنی ہے، اور میکسیمم کتنے کیسز ہو جائیں تو ہمارے اسپتال یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو آپ نے جو 1,54,000 کی بات کی ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ اصل میں کتنے کیسز ہیں، تو یہ ایک تخمینہ ہوتا ہے. اس میں آپ یعنی حتمی رائے نہیں دے سکتے. لیکن آج ہی میں نے، شاید آپ نے دیکھی بھی ہو، میں نے ایک لائیو پریس بریف کیا ہے کہ جس میں ہم نے آج لانچ کیا ہے ایک نیشنل پریولنس اسٹڈی. اس میں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بیماری جو ہے وہ ملک کی سطح کے اوپر کتنی پھیل چکی ہے اور اس کی کیا شرح ہے پھیلنے کی. وہ اس سے ہمیں صحیح پتہ لگے گا کہ کیسز کتنے ہیں پاکستان کے اندر اور کتنے لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں اس سے. اب آپ کے ہسپتالوں کے سوال کے جواب کی طرف آ جاتے ہیں. ہسپتالوں میں جی یہ ہے کہ ہمیں وینٹیلیٹرز کا تو بظاہر مسئلہ نہیں ہے، اور زیادہ لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں بھی نہیں، گو کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. لیکن ابھی بھی کوئی 35-40 کے درمیان % ہے جو ہمارے کووڈ ریلیٹڈ وینٹیلیٹرز ہیں کہ جو استعمال میں ہیں. جو ایشو ہے وہ ہے جو ہائی فلو آکسیجن کے اوپر جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے جو بیڈز ہیں کرٹیکل کیئر میں، وہ ایک ہماری بہت بڑی ترجیح ہے اس وقت، اور ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. حال ہی میں ہم نے، آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے 2,000 کے قریب بیڈ جو ہیں پروونسز کو بڑھانے میں مدد کرنے کا اعلان کیا تھا. اور اس میں ہمیں بہت زیادہ مستعدی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ our real issue lies here. اور جو ہماری پروجیکشنز ہیں ہم ان کو سامنے رکھ کے اپنی پلاننگ کر رہے ہیں. جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس دن کہا کہ جولائی کا اینڈ ارلی اگست از اے ٹائم کہ جہاں ہوپ فلی ہم پلیٹو کریں گے، تو اس وقت تک اگر ہم اپنے آپ سسٹم کو سنبھال پائیں تو کوشش پوری ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. تو پھر یہ جہاں تک یہ فوٹیج اور یہ جو کلپس کا تعلق ہے نا جی، وہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں کے اندر ڈیفینیٹلی سیچوریشن زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو شدید بیمار ہوتا ہے وہ اس کی فیملی جو ہے وہ اس کو بیسٹ بڑے ہاسپٹل میں لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ جانتے ہوئے کہ ان یوٹیلائزڈ کیپیسٹی جو ہے وہ اویلیبل ہے دوسری جگہوں کے اوپر. اس کے لیے بھی ہم نے ایک نظام ترتیب دیا جسے ہم ریسورس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں، جو آپ کو ایک ایپ کے ذریعے اور ویب سائٹ کے ذریعے ایک کلک میں بتا سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں قریب ترین ہسپتال جہاں پہ آکسیجنیٹڈ بیڈ یا وینٹیلیٹر اویلیبل ہے، آپ کو اس کے بارے میں یعنی علم ہو سکتا ہے اور آپ ان کو وہاں پہ لے جا سکتے ہیں. اس سے بہت زیادہ ایفیشنسی آ سکتی ہے سسٹم میں. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، اور یہ ہر ہسپتال اس میں دن کے اندر
2 دفعہ ڈیٹا اپنا ڈالتا ہے، لہٰذا ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے بیڈز ہیں، کتنے کووڈ ریلیٹڈ بیڈز ہیں، کتنے وینٹیلیٹرز ہیں، کتنے کووڈ ریلیٹڈ وینٹیلیٹرز ہیں، اور ان سب کی یوٹیلائزیشن کی کیا ریشو ہے اس وقت. تو اپنی طرف سے جی نظامی صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس کو ہم نے 60-70 سال تک اگنور کیا ہے. اب ہم معجزے چاہ رہے ہیں کہ ایک دم یہ نظام ایک گلوبل پینڈیمک کو رسپونڈ کرے اور اس طرح کرے کہ کسی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو. تو اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اپنی بساط کے مطابق کوشش پوری کر رہے ہیں. یقیناً آپ کی کاوشیں جو ہیں وہ بہت قابل قدر ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جو آپ نے بات کہی، میں یہی پوچھنے والا تھا کہ یہ انفارمیشن شیئرنگ جو ہے، یہ جو ایپ ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اگر عام اویلیبل ہو، شیئر ہو جائے، لوگوں کو علم ہو کہ یہ ہے، تو اس سے بہت مدد ہوگی. کیونکہ اس میں بہت کنفیوژن ہے کہ دوائی کہاں سے ملے گی، بیڈس کہاں پہ اویلیبل ہیں، میری ٹریٹمنٹ گھر پہ ہو سکتی ہے، مجھے ہاسپٹل جانا چاہیے. اس بارے میں لیک آف نالج ہے. اور یقیناً یہ آپ نے درست فرمایا کہ یہ تو ایک اینڈیمک مسئلہ ہے، کہ دائمی مسئلہ ہے، کہ ہم نے اپنے جی ڈی پی آف دا ہیلتھ، آپ تو WHO میں رہے ہیں، پرسنٹیج جو ہے وہ ان ممالک میں آتی جہاں سب سے کم ہے ہیلتھ کے اوپر جو آؤٹ لے ہے. ایک میرا سوال یہ تھا، یہ ڈیکسٹرا میتھازون ہے، کل میں نے اپنے پروگرام بھی ذکر کیا تھا، اس سے یہ وینٹیلیٹرز میں تھوڑا سا جو لوڈ ہے یہ کم ہوگا اس سے، کیونکہ یہ ہے ہی بریدنگ کو فیسیلیٹ کرنے کے، لیکن یہ آکسیجن کے معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے. لیکن یہ غالباً جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جب بالکل سانس اکھڑ رہا ہو تو تب یہ آکسیجن کی کم ہو جو ہے سیچوریشن، تو تب یہ کارآمد ہوتی ہے. تو یہ پری وینٹیلیٹر دوائی ہے یا وینٹیلیٹر کے بعد یہ لگانے والی دوائی ہے؟ جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا نظامی صاحب، اور میں اس کا جواب دے کے پھر میں لفٹ میں داخل ہونے لگا ہوں اور میں آپ کو خداحافظ کہوں گا. ڈیکسامیتھازون جو ہے نا جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ کریٹیکل پیشنٹس کے لیے. کریٹیکل پیشنٹ ہم کس کو کہتے ہیں؟ کریٹیکل پیشنٹ ہمیں 2 طرح کے پیشنٹ ہیں. ایک وہ کہ جن کو ہائی فلو آکسیجن کی ضرورت ہے، اور دوسرے وہ جو وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں. ابھی تک کی جو اسٹڈی ہے ڈیکسامیتھازون کے اوپر، وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے، جو کہ انگلینڈ میں ہوئی ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وینٹیلیٹرز پہ 1/3 مورٹیلٹی کم ہو جاتی ہے اگر ڈیکسامیتھازون دی جائے، اور جو ہائی فلو آکسیجن کے اوپر لوگ ہوتے ہیں وہ 5واں حصہ جو ہے مریضوں کا، ان کی مورٹیلٹی کم ہو جاتی ہے. تو یعنی اب تک جتنی بھی ادویات آئی ہیں سامنے، ان میں اس لحاظ سے یہ مؤثر ترین دوا ہے. اور اس کے لیے ہم نے آلریڈی ویسے اس کو اپنی کلینکل گائیڈ لائنز میں شامل کیا ہوا تھا. یہ ایک پرانی دوا ہے، 1960 سے چل رہی ہے، بہت سستی ہے. پاکستان میں 100 سے زیادہ اس کے پروڈیوسرز ہیں. اس کا مسئلہ بالکل ہونا نہیں چاہیے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے نا جی، جو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ڈیکسامیتھازون کا استعمال جو ہے، یہ صرف شدید سانس کی تکلیف ہو اور آکسیجن کی ضرورت ہو یا وینٹیلیٹر پہ لوگ ہوں، صرف ان مریضوں کی کیٹیگری کے لیے ہے. یہ عام مریضوں کے لیے نہیں ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس بڑے سخت ہیں. خدارہ اس کو اپنے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کا الٹا نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نظامی صاحب، مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیکسامیتھازون کو ہم نے اپنے فہرست میں شامل کیا ہوا تھا. کل یاسمین راشد صاحبہ سے جب ہم نے یہ سوال پوچھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی انفارمیشن میں نہیں ہے، ان کے نالج میں نہیں ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس سے متعلق ابھی ہم کام کریں گے. تو یہ تو ایک بہت بڑا تضاد نظر آ رہا ہے. جی یہ تضاد جو ہے، یہ آپ نے جو نشاندہی فرمائی وہ یہی ہے کہ ایک تو آپ نے جو ڈاکٹر ظفر مرزا بعض اوقات اعداد و شمار دیتے ہیں، یاسمین راشد صاحب کو ان سے ذرا مختلف ہوتے ہیں ان کے. اگر صوبوں اور وفاق کے درمیان ہی کوارڈینیشن نہ ہو تو جو ہیلتھ پریکٹیشنر کے درمیان نہ ہو. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ میرا ان سے ذاتی بھی بڑا پرانا تعلق ہے، 17 سال سے میں جانتا ہوں ان کو. یہ نہ صرف کہ ایک میڈیکل پریکٹیشنر ہے بلکہ یہ PMA کی سال تک صدر رہی ہیں یہ، اور یہ ڈاکٹروں کی پالیٹکس کو بھی اچھی طرح جانتی ہیں، اور یہ کوئی نئی نہیں ہے اس فیلڈ میں. تو
یقیناً اس معاملے میں جو کوارڈینیشن ہے وہ کم از کم ان صوبوں میں جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں تو بہت اچھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ قرین قیاس ہے, کیونکہ وہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو بات کہی ہے حوصلہ افزا بھی ہے کہ یہ 60 یا 70 میڈیکل فارماسیوٹیکل کمپنیاں بنا رہی ہیں ان کو. جی تو یقیناً اس سے کو فائدہ تو ہوگا, اور یہ پہلی رے آف ہوپ ہے. اب انشاءاللہ اس کے بعد جو سال کے آخر تک ویکسین کا بھی آمد کا امکان ہے, لیکن تب تک پاکستان میں لگتا ہے کہ خاصا نقصان ہو چکا ہوگا. نظامی صاحب, ظفر مرزا صاحب کے لیے چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیں جو سوال پوچھا ان سے آپ نے کہ یہ جو کرونا پالیسی ہے اس کے روح رواں آپ ہیں بطور پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ کے ایکسپرٹ یا کوئی اور ہے؟ انہوں نے وہ بات بھی پرائم منسٹر صاحب کی کورٹ میں ڈال دی اور کہا کہ بڑی مشاورت سے ہوتا ہے, اور میری سجیشن مانی گئی کہ میں نے ماسک کی سجیشن دی تھی. اچھا, یہ تو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ تھا کہ WHO نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. دوسرا ایک الزام ظفر مرزا صاحب پہ یہ بھی لگ رہا ہے, اور ان کی پارٹی کے اندر سے بھی جو آوازیں آ رہی ہیں کہ ایڈہاکزم پہ بہت عرصے سے یہ اپنی وزارت کو چلا رہے ہیں, تو شاید اس وجہ سے بھی ایکسپرٹس کی ٹیم ان کے پاس نہیں ہے, تھوڑی سنوائی ان کی نہیں ہو رہی. اور یہ کتنی حقیقت ہے کہ میں نے کہا تھا نہیں, دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جب بہت زیادہ خانسامے ہونا تو کھانا خراب ہو جاتا ہے. یہ میں نے کل بھی کہا تھا. جی اب مجھے بتائیے کہ ٹھیک ہے جی وزیر اعظم جو ہے سب کی بات سنتے ہیں, یہ فیصلہ وزیر اعظم کا ہونا چاہیے یا وہ لوگ جو سائنسدان ہیں, جو ہیلتھ پریکٹیشنر ہیں؟ یہ کوئی سیاسی مسئلہ تو ہے نہیں کہ NFC ایوارڈ جو ہے وہ اچھا ہے برا ہے, 80th امینڈمنٹ کیسی ہے, اپوزیشن سے کس طرح کا سلوک کرنا ہے, احتساب کس طرح کرنا ہے. یہ تو 2-4 ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے, سائنٹیفک اور اس پہ سائنٹیفک ہے. اور کووڈ-19 پہ تو اتنی زیادہ انفارمیشن اب انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, اور اتنی خبریں اور سارا کچھ تجزیے اسٹڈیز سارا کچھ موجود ہے. WHO کی جو اپنی گائیڈ لائنز میں موجود ہیں. بھئی آپ WHO کیوں نہیں مانتے؟ اب ٹھیک ہے انہوں نے مثلا ماسک کی بات کی, ان کی بات بعد از خرابی ہے بسیار مانے گئی ہے. پچھلے ہفتے 10 دن سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کابینہ بھی اور پرائم منسٹر نے ماسک پہنے ہوتے ہیں. پہلے تو پرائم منسٹر سمیت شاذ ہی کوئی تکلف کرتا تھا اس معاملے میں. جی اس وقت ریئلٹی چیک ہوا جب MNAs منسٹرز اس کے موذی مرض کے شکار ہونا شروع ہو گئے. اچھا نظامی صاحب, بنیادی مسئلہ جو ظفر مرزا صاحب سے جاننا بھی چاہا تھا لیکن وہ کوئی سیاہ سفید جواب نہیں دے سکے, اسپتالوں میں گنجائش کا. آپ کے پاس بھی فون کالز, جاننے والے کوئی نہ کوئی سفارش کے لیے کہتا ہوگا. یہ جو اس وقت زمینی حقائق ہیں, گنجائش تو بہت تھوڑی رہ گئی ہے اسپتالوں میں, لیکن یہ حکومت اگر یہ اعداد و شمار دیتی رہی کہ وینٹیلیٹر پہ اتنے, بالکنی میں اتنے, برآمدے میں اتنے مریض ہیں, یہ تو خدا نہ خواستہ اور گمبھیر ہو جائے گا مسئلہ. لیکن فیصل عباسی صاحب ان کی بات جو ہے وہ دوسری طور پر ٹھیک بھی ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ ناکافی ہیں. دوسرے یہ ہے کہ اب مثلا اگر آپ DHA میں رہتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ جو سب سے بیسٹ اسپتال ہے DHA میں ادھر جائیں آپ. اب ادھر کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ زیادہ لوگ جا رہے ہیں ادھر. ٹھیک ہے نا, مثلا فیز 1 ہے یہ بالکل بلاکڈ ہے, فیز 1 میں نیشنل ہاسپٹل ہے, بڑا اسپتال جو ہے, تو ظاہر ہے اس پہ برڈن ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں, مجھے خود حیرانگی ہوئی. ایک بہت ہی پرائیویٹ ہسپتال میں بھی پریکٹس کرنے والے ایک ڈاکٹر جو سرکاری اسپتال میں بھی ہوئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو لوگوں کا ایک مت ہے کہ جناب یہ پرائیویٹ ہاسپٹل بڑے اچھے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ ہاسپٹل خراب ہوتے ہیں. بعض لائف سیونگ اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینیں جنہیں اسپتال میں موجود ہیں لیکن وہ پرائیویٹ اسپتالوں میں نہیں ہیں. جی بالکل ایسے یہ سروس ہاسپٹل ہے جس طرح. تو یہ ایکچولی یہ لوگوں کا جو ہے نا کریڈیبلٹی نہیں ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس کی. وہ اب اس میں دوسرا مسئلہ جو ہے یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے کہ ہم نے, اور یہ موجودہ بجٹ میں بھی دیکھیں نا ہیلتھ کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا گیا. تو مقصد ہے کہ یہ ہماری پرائرٹیز ہی مختلف ہیں. ہم ایک اور طرح کی اسٹیٹ ہیں جس میں فیوڈل ایلیٹ جو ہے وہ اپنے اوپر تو ٹیکس نہیں کو لگاتی, اور وہ
ان کی ہیلتھ اور ایجوکیشن، کلین ڈرنکنگ واٹر ہماری پرائرٹیز میں بہت نیچے ہے. امید تو یہ کرنی چاہیے تھی کہ اس اتنے بڑے دھچکے کے بعد یہ پرائرٹیز بدلی جائیں گی، لیکن اس وقت شاید ہمارے پاس چوائس ہی کام ہے، کیونکہ جو یہ بجٹ بنے ہیں یہ آئی ایم ایف کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ آئی ایم ایف کے پیراکاروں نے بنایا ہے. اور اس وقت ان پہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کرائسس کے بعد بھی اس طرح ٹھوک بجا کے آئی ایم ایف سے بات نہیں کی کہ جناب اب یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، اب یہ پرائرٹیز ہونا چاہیے. جی. اچھا نظامی صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. ایک عذر یہ بھی ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے جو بجٹ ہیں، اب یہ میٹرز، یہ ڈپارٹمنٹس پروونشل ہیں تو وفاق کے پاس اتنے بجٹ ایلوکیٹ کرنا، یہ ایک دلیل بھی سامنے آ رہی ہے. اس سے متعلق بھی بات کریں گے. پرائم منسٹر صاحب کراچی میں موجود رہے، سندھ کے دورے پہ ہیں، اس سے متعلق بھی بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ان کی ملاقات کیوں نہ ہو سکی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سندھ حکومت کے ترجمان پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے آج گفتگو بھی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو این ایف سی ہے اس کا 65% حصہ تو صوبے لے جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ کرونا پہ سیاست ہو رہی ہے. لیکن نظامی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک وبائی عالم میں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات نہ ہونا، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے انہیں ریسیو کرنے نہ جانا، یہ کس بات کا مظہر ہے؟ پبلک کو اس عالم میں کیا پیغام جاتا ہے؟ جی میرا یہی مرتضیٰ صاحب سے سوال ہے کہ مرتضیٰ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ میں سندھ کے تمام سٹیک ہولڈر سے بات چیت کرنے آیا ہوں، کرونا وائرس پہ سیاست کرنے نہیں آیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ کرونا پہ سیاست بھی ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ جو چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے دوسرے بڑے صوبے کے، وہ سٹیک ہولڈر ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کو کوئی پیغام ملا ہے بلا واسطہ طور پہ کوئی ملے یا براہ راست؟ دوسرے یہ سیاست کون کر رہا ہے اس مسئلے پہ؟ بہت شکریہ نظامی صاحب. میں سمجھتا ہوں اگر آپ آئینی طریقہ کار سے جاتے ہیں، الیکٹڈ فارم آف گورنمنٹ سے جاتے ہیں، تو نیچرلی صوبے کا جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ صوبائی حکومت ہوتی ہے، اور صوبائی حکومت کے اندر جو سب سے بڑا عہدہ ہے، آئینی عہدہ ہے، وہ صوبۂ سندھ کے وزیر اعلیٰ کا ہے. تو اس سلسلے میں نیچرلی اگر وزیر اعظم پاکستان کی نیت یہ تھی کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو وہ ملنا چاہتے تھے کرونا وائرس کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو وزیر اعلیٰ سندھ کو مدعو کرنا چاہیے تھا، سندھ حکومت کو مدعو کرنا چاہیے تھا، اور ان سے بریفنگ لینی چاہیے تھی کہ جی کیا کیا وہ فیکٹرز ہیں جو کہ صوبائی سندھ کے اندر آپ فیس کریں، اور کیسے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے صوبائی سندھ کی حکومت کی، صوبائی سندھ کی عوام کی مدد کر سکتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی جو وزیر اعظم کا شیڈیول ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا، اس میں کہیں پر بھی نہ کوئی ملاقات تھی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ، نہ کوئی ملاقات تھی سندھ حکومت کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، یہاں تک کہ کوئی ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات ہو جس کے اندر آپ ڈاکٹر سے بات کر لیں یا میڈیکل ایکسپرٹ سے بات کر لیں کرونا وائرس کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پیورلی ایک اپنی فریجائل حکومت کو بچانے کے لیے آئے تھے. ان کے جو سیاسی حلیف ہیں صوبائی سندھ کے اندر، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. جو لوگ ان کو ماضی میں ڈونیشن دیتے رہے ہیں سیاست میں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. اور کچھ ایسے لوگ جو کہ بہت اگریسولی میڈیا میں ان کی تشریح کرتے ہیں یا ان کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. ان کا جو شیڈیول ہے میں سمجھتا ہوں میڈیا پر چل چکا ہے، اس سے کہیں بھی آپ کو یہ تاثر نہیں ملتا کہ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ سندھ جو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے تھا. میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی دورہ تھا اور انہوں نے سیاست کی اور وہ چلے گئے. اچھا مرتضیٰ صاحب، اگر شیڈیول آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے تو وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ اچھا دیکھیں، نظامی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ماضی کی بڑی حکومتوں کو کور کیا ہے. جب وزیر اعظم پاکستان یا صدر مملکت کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک پراپر پروٹوکول ہوتا ہے جو ایشو کیا جاتا ہے کہ کون ان کو ریسیو کرے گا، کس جگہ پر ریسیو کرے گا. اب کی بار جب ان کا جو پروٹوکول ایشو کیا گیا اس کے اندر کہیں پر بھی ان کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. یہاں تک کہ گورنر سندھ نے بھی ان کو کراچی کے بیس پر ریسیو نہیں کیا، گورنر سندھ نے بھی ان کو گورنر ہاؤس میں ریسیو کیا. تو جب مدعو نہیں کیا گیا، جب وہ ریکویسٹ فیڈرل گورنمنٹ کی یا وزیر اعظم آفس کی طرف سے وزیر اعلیٰ کو نہیں جاتی تو وزیر اعلیٰ اس طرح پہنچتے نہیں. اور یہ چیز ہر جگہ اپلیکیبل اسی طریقے سے ہوتی ہے.
میں تو آپ کو آن ریکارڈ کہنا چاہوں گا، جب کبھی بھی وزیر اعظم پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ملنا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ نے ملاقات کی ان سے. جب وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جی مجھے وزیر اعلیٰ سندھ ریسیو کرنے کے لیے آئے ایئرپورٹ پہ، وزیر اعلیٰ سندھ ایئرپورٹ پر ان کو ریسیو کرنے کے لیے گئے. میں تو یہاں تک آپ کو بتاؤں گا کہ ہفتے کے روز ہمیں پتہ چلا کہ وزیر اعظم شاید کراچی تشریف لا رہے ہیں منگل کے روز. تو منگل کے روز وزیر اعلیٰ سندھ نے نہ اپنا کابینہ کا اجلاس رکھا، نہ اسمبلی کا اجلاس رکھا، تمام چیزوں کو مؤخر کیا کہ وزیر اعظم آ رہے ہیں. موجودہ بڑی ایکسٹراڈنری سچویشن میں کرونا کے اوپر کوئی بات چیت ہوگی، کوئی گفت و شنید ہوگی، کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے گی. بٹ انفارچونیٹلی پرائم منسٹر کے لیے میرے خیال میں وزیر اعلیٰ سندھ سے ملنے کا وقت نہیں تھا. ایک آئینی سربراہ جو حکومت کا ہے اس سے ملنے کا وقت نہیں تھا. وہ کسی ٹھیکیدار سے تو مل سکتے تھے جا کے، لیکن جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے، اس سے ملنے کا ان کے پاس شاید ٹائم نہیں تھا. یہ شو کرتا ہے کہ وزیر اعظم کی پرائیورٹی اس وقت کرونا وائرس نہیں ہے، وزیر اعظم کی پرائیورٹی سندھ کی عوام نہیں ہے، وزیر اعظم کی پرائیورٹی اپنی فریجائل حکومت کو مستحکم کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے مرتضیٰ باب صاحب، یہ بات مجھے سی ایم سندھ نے بھی ایک دفعہ شیئر کی تھی. میں نے ان کو انٹرویو کیا تھا وہاں پہلے، کافی مہینے ہو گئے بلکہ. تو انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ اور یہ مجھے ذاتی طور پہ علم ہے، جیسے کہا تھا کہ عباسی صاحب یہ باقاعدہ ایک شیڈول دیا جاتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں فلاں ریسیو کرنے آئے گا، ایسے ہی آپ منہ اٹھا کے نہیں چل پڑتے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے ان کی، لیکن یہ ہے خاص طور پہ کرونا وائرس کے دور میں بڑی ہی افسوسناک بات ہے. لیکن مطلب آپ صاحب میں نے ان کا شیڈول دیکھا پرائم منسٹر صاحب کا، ان کا پتہ نہیں کھانا کھایا ہے کہ نہیں. انہوں نے کل ان کا عقیل کریم ڈیڈی کے ساتھ، آپ کے بھی دوست ہیں، وہ میرے بھی دوست ہیں ویسے، ان کے ساتھ ڈنر کے لیے ٹائم نکال لیا انہوں نے. کم از کم شیڈول پہ تھا، پتہ نہیں کھایا ہے نہیں کھایا انہوں نے، آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ. لیکن سی ایم کے ساتھ ملاقات ان کو وقت نہیں ملا. یہی بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے نظامی صاحب. دیکھیں 3.5 ماہ ہو گئے کرونا وائرس کی وبا کو پاکستان آئے ہوئے. وزیر اعظم پاکستان نے، جو کہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ہر صوبے کا دورہ کیا، کشمیر بھی ہو گئے. انہوں نے ابھی تک گوارا نہیں کیا تھا کہ صوبہ سندھ آئیں اور صوبہ سندھ کی سچویشن کو مانیٹر کریں. 3.5 ماہ بعد انہوں نے سندھ آنے کا فیصلہ کیا. تو ہم بڑے پازیٹیو تھے کہ وہ آ رہے ہیں. شاید سنجیدگی کے ساتھ جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے اوپر بات کی جائے گی، کیسے ہم کرونا وائرس کے حوالے سے روک تھام کر سکتے ہیں، اس پر بات چیت کی جائے گی. بٹ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے عقیل بھائی سے تو ملاقات کی، کامران خان صاحب سے شاید ملاقات کی، اپنے اتحادیوں سے ملاقات کی، لیکن جو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے جس کو فیصلہ کرنا ہے سندھ کی عوام کا، جس کو سندھ کی عوام نے ووٹ دے کے منتخب کیا ہے، اس سے ملنے کا ٹائم نہیں تھا. یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. اور میرے خیال میں جو وفاقی حکومت کا مائنڈ سیٹ ہے ٹورڈ سندھ گورنمنٹ، ٹورڈ پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کی عوام، وہ اس کو کلیئرلی شو کر رہا ہے. جی اچھا، یہ انہوں نے بہت زیادہ آج بات کی ہے یہ لوکل گورنمنٹ کی اور حکومت مختصری کی، اور کہ میئر ڈائریکٹلی الیکٹ ہوں گے، اور پہلے یوں ہوتا تھا 2008 کے بعد اس کو کر دیا گیا مؤخر. تو اس بارے میں کوئی ریزسٹنس ہے پیپلز پارٹی کی، کیا پالیسی اس معاملے میں؟ نظامی صاحب دیکھیں، سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو قانون رائج ہے، نیچرلی جو الیکشن ہوں گے، جو طریقہ کار ہوگا اس قانون کے تحت ہوگا. اور وہ قانون سازی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سندھ اسمبلی کے تھرو ہے. آئین پاکستان میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اگر تحریک انصاف کی سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ کسی قانون کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کسی قانون میں امینڈمنٹ لانے کی ضرورت ہے، تو یہ کام بات کرنے سے نہیں ہوگا، یہ اعلانات کرنے سے نہیں ہوگا. یہ کام تبھی ہو پائے گا جب اسمبلی میں اس پہ بحث کی جائے گی، جب اسمبلی کے اندر آپ کوئی ترمیم اس حوالے سے ڈالیں گے. تو یہی پرابلم ہے پی ٹی آئی کا کہ پی ٹی آئی نے زندگی بھر ان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں صرف باتیں کی ہیں، کام کرنے پر یہ بلیو نہیں کرتے. اور اس لیے پچھلے 22 ماہ میں یہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں، کیونکہ نہ زندگی میں انہوں نے کبھی کام کیا تھا، نہ ان کو کام کرنا آتا ہے. تو پچھلے 22 ماہ میں پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے پاکستان کو معاشی بدحالی کی طرف یہ لے گئے، جس طریقے سے کرونا وائرس کے ایشو کو مس ہینڈل کیا ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے، سب کے سامنے ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو نیا لاک ڈاؤن آیا، جس کو اب پہلے تو لاک ڈاؤن تھا، پھر اسمارٹ تھا، اب سلیکٹیو لاک ڈاؤن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد جو ہے وہ پھر ایک دفعہ
باقی صوبوں سے سندھ سے بھی اوورٹیک کر گئی ہے. تو آپ کا یہ جو موجودہ سلیکٹیو لاک ڈاؤن ہے اس کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اٹ از ٹو لیٹ ٹو لٹل. آپ کے صوبے کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیے نظامی صاحب، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے نا. وزیر اعظم سے اب ذرا سوال پوچھیں، کون سی اشرافیہ اب لاک ڈاؤن لگا رہی ہے لاہور کے اندر یا پشاور کے اندر یا پنڈی کے اندر یا ملتان کے اندر؟ وہ کون سی اشرافیہ ہے؟ کیا بوزدار صاحب کا تعلق کسی اشرافیہ سے ہے؟ کیا یاسمین راشد صاحبہ کسی اشرافیہ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں؟ کیا چودھری سرور صاحب کسی اشرافیہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کیا میاں اسلم اقبال کسی اشرافیہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا نقصان اگر پاکستان کی جو جنگ تھی کرونا وائرس سے اس کو پہنچا ہے وہ وزیر اعظم کے غلط سٹیٹمنٹس نے پہنچا ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان تھے جو کہتے تھے پاکستان کی عوام کو گھبرانا نہیں ہے، یہ فلو ہے معمولی چلے جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، یہ جان لیوا نہیں ہے. آج ہم نے تقریباً 3000 اموات ہمارے یہاں ہو گئی ہیں، 1.5 لاکھ سے نمبر تجاوز کر گیا ہے. اب جا کے ان کو احساس ہو رہا ہے کہ سچویشن کتنی گمبھیر ہے. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں نظامی صاحب، بڑے احترام کے ساتھ مجھے حیرت ہوتی ہے، میں اسد عمر صاحب کو دیکھتا ہوں بات کرتے ہوئے اتنے کیجول ہیں، اتنے ریلیکسڈ ہیں، جیسے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. دیکھتے ہیں ان لوگوں سے پوچھے جن کی فیملی میں اموات ہوئی ہیں کہ وہ کس کرب سے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں اور ابھی بھی یہ بزنس کو کھولنے کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں انسانی جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اٹ از ہائی ٹائم کہ فیڈرل گورنمنٹ اس چیز کو ریئلائز کرے کہ آپ انسانی جان کو بزنس کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر سکتے. انسانی جان زیادہ مقدم ہونی چاہیے ریاست کے لیے، اور اگر ریاست انسانی جان کو ترجیح دے گا آپ یقین جانیے اس وبا پر ہم قابو پا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم چند پیسوں کی خاطر اگر ہم معیشت کی خاطر بار بار انسانی جان کو کمپرومائز کریں گے تو یہ جو خطرات ہم کو مہلک ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک، بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب، بہت شکریہ. آپ کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سردار اختر مینگل صاحب کا اعلان کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں کتنا سنجیدہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادیوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، جب سے یہ حکومت بنی ہے یہ سلسلہ جاری ہے. سردار اختر مینگل صاحب نے آج باقاعدہ اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کیا، پہلے جان لیجئے. جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں بڑے ہمیں کہتے تھے لیکن ہم نہ سمجھتے، ان کی بات نہیں سمجھتے تھے. کہتے تھے بابو جی دھیرے چلنا، بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں. ہماری پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کئی اجلاس ہوئے، ہم نے یاد دہانی بھی کرائی اتحادیوں کو، ان کو شاید ہماری ضرورت نہیں تھی. تو آج باقاعدہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے فیصلے کی توجہ سے پی ٹی آئی سے میں اپنی پارٹی کے اتحاد کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں. باقاعدہ اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ جو اتحاد ہے اس میں اب بی این پی مینگل شراکت دار نہیں ہے. نظامی صاحب، یہ اختر مینگل صاحب نے کہا ہے، اس اعلان کو حتمی سمجھا جائے یا وقتی سمجھا جائے؟ یہ دیکھیں، آپ بار بار اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کئی دفعہ وہ پہلے کر چکے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ کولیشن کو چھوڑ دیا اور اس معاملے میں وہ نوٹس بھی دیتے رہے. سب سے پہلے تو یہ بات یقین رکھیں آپ فیصل عباسی صاحب کہ ایک تو یہ بی این پی والے جو ہیں یہ لوٹے نہیں ہیں، اصولی سیاست کرتے ہیں. تو باقی جو ہمارے رن آف دا مل سیاستدان ہیں ان سے مختلف ہیں. دوسرے، ان پر یہ نہیں کوئی الزام لگا سکتا کہ یہ کسی کے اشارے پہ کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. تو ان چیزوں کو مدنظر رکھیں تو یہ خاصا معاملہ جو ہے گمبھیر ہے. یہ ایک کمیٹی بنی تھی جس میں جہانگیر ترین، ایک رند ان کے وزیر اور ایک اور تھے. انہوں نے مذاکرات کیا تھا، باقاعدہ معاہدہ کیا تھا ان سے. اس معاہدے کا ایک بھی نقطہ جو ہے نا وہ اس پر عمل نہیں ہوا. اور جہانگیر ترین صاحب گارنٹر تھے اس کے، اور اب جہانگیر ترین صاحب چلے گئے ہوئے وہاں سے. اور میں نے سنا ہے کہ وہ جہانگیر ترین تو ایک ٹربل شوٹر تھے نا، بابر اعوان جو ہے وہ کریں گے. بابر اعوان صاحب کو بھی وزیر اعظم کا پورا اعتماد حاصل ہوگا، لیکن جو مینگل صاحب ہے اور ان کی پارٹی کو ان پر اعتماد نہیں ہوگا کہ جو وہ معاہدہ کریں گے اس پر عمل ہوگا.
تو اس لیے میں تو اس کو کوئی زیادہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ وقتی ہے، یہ حتمی ہے. اور اس کے 4 ممبرز جانے سے پی ٹی آئی کی جو میجورٹی ہے وہ پہلے 11 تھی، اب 7 رہ گئی ہے، کچھ شاید 1-2 نمبر آگے پیچھے ہوں. ٹوٹل 182 نمبر ہیں، ابھی 178 ہو جائیں آزاد گے. ارکان ہیں جی، جنہوں نے پرائم منسٹر کو ووٹ دیا تھا ان کی بات کریں نا آپ. اچھا جی جی جی، وہ کم تھے اس سے. 176 تھے وہ. جی ٹھیک ہے نا جی. جی جی. پھر اس کے علاوہ جو 2 ایک سندھ اور ایک بلوچستان تھے، آزاد رکن بھی اس میں شامل ہیں جی. پی ٹی آئی کو جو سپورٹ کرتے ہیں جی وہ بھی ہر وقت اپنا ویٹ کبھی ادھر کبھی ادھر ڈالتے رہتے ہیں. جی اب یہ ساری چکر میں دیکھیں آپ تو مینگل صاحب کا یہ تو کہنا ٹھیک ہے کہ بھئی آپ ان کو گھانسی نہ ڈالتے. اب آپ دیکھیے کہ اس میں مسنگ پرسنس کا مسئلہ تھا جو شاید پی ٹی اے کی حکومت کے بس کا نوکرا ہو. نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کا تھا، وہ کیوں نہیں پی ٹی آئی کی حکومت کرتی اس معاملے میں. کوٹا بلوچستان کا امپلیمنٹیشن فور 6% کوٹا، یہ بھی ڈویبل ہے. افغان ریفیوجیز کی واگزاری، یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس پہ بات چیت تو ہو سکتی ہے نا. جی. اور ایک وہاں پہ صوبے میں ڈیم بنانے کا مسئلہ تھا. یہ سارے جو مطالبات ہیں مجھے ان میں سے کوئی ناجائز نہیں لگتا اور ایسے ہیں جن پر بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن اس کے جو سیاسی مراکات ہیں وہ اور طرح کے بھی ہیں. اب مثلا ایم کیو ایم اور چودھری برادران، ان کی ویلیو اور اوپر چلی گئی ہے، مارکیٹ ویلیو. اب مثلا جو چودھری برادران ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور پنجاب میں بھی، جی اب ان کے بغیر حکومت نہیں بنتی. تو یہ ایک بڑا ہی بنیادی چیز ہوئی ہے. جی. اب بعض میں آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ کہ اپوزیشن ایک اجلاس بلایا اپنا جوائنٹ اور اس کے بعد مطالبہ کرے کہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی وہ دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لے آؤ. نظامی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی کہ ان حالات میں اپوزیشن اجلاس بلائے اور وہ عدم اعتماد لے آئے وزیر اعظم پہ. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آگے آ جائے گی اور یہ سب کچھ کر لیں گے؟ یہ کرونا وائرس کا زمانہ ہے اور نیب زدہ صاحب اور پیچھے سے کلابے ہلائے جا رہے ہیں. شاید کوئی معاملات ایسا نہ ہو اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بچانے کے لیے بہت ساری قوتیں میدان میں آ جائیں اور ان کو اتنا آسان نہیں ہے ہٹانا. میرے خیال سے یہ نہیں کہ ان کی حکومت چلی جائے گی، لیکن میں تو صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں جو مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارا تجزیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جو آپشنز ہو سکتی ہیں ان پہ بات کریں. جی ٹھیک ہے. ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، آج بڑا افسوسناک دن ہے فن کی دنیا کے لیے، ادب کی دنیا کے لیے، لکھنے والوں کے لیے، بولنے والوں کے لیے. طارق عزیز صاحب 84 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے. ایک صداکار سے قانون ساز تک کا سفر، اور ویسے بھی بہت سے معاملات پہ بڑے کھل کے بات کرتے تھے. آپ کی ملاقاتیں کتنی رہیں؟ آپ نے ان کو کیسا انسان پایا، کیسا پروفیشنل پایا؟ جی میرا کوئی ذاتی تو ان سے کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن کئی دفعہ ملاقات ہوئی کیونکہ وہ آپ کو پتہ نا کہ وہ سیاست میں بھی آ گئے تھے. وہ پیپلز پارٹی کے بڑے سرگرم رکن رہے ایک زمانے میں، لیکن کیونکہ انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں اپنا جو پروگرام کرتے رہے نیلام گار، تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ضیاء الحق والا بھی لگا دیتے تھے. تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے پھر ان کو گھاس نہیں ڈالی. پھر وہ بدل ہو کے تو پی ایم ایل این میں شامل ہو گئے، جنہوں نے ان کو ایوارڈ بھی دیا، عزت افزائی بھی کی ان کی. بہرحال وہ ایک یہ جو آج کل کے جو پروگرام وغیرہ آپ دیکھتے ہیں نا، ان کے مقابلے میں یہ ایک اس زمانے میں پائنیئر ہیں اپنے دور کے جی ٹیلی ویژن کے. تو اور یہ نیلام گار جو ہے ان کا میرے خیال سے ہائی پوائنٹ تھا. نظامی صاحب، یہ سیاسی پہلو کے علاوہ جو ان کا فنی کیریئر ہے، اور طارق عزیز جس شخصیت کے مالک تھے، پاکستان کے ٹی وی پہ جو پہلی شکل آن ایئر ہوتی ہے وہ ان کا چہرہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اتار چڑھاؤ، مد و جزر، ایک میں بھول گیا. جی نہیں ایک میں بھول گیا کہ یہ فلموں میں بھی آتے رہے ہیں. انہوں نے ایک مجھے یاد ہے انسان اور آدمی کی ایک فلم تھی میرا خیال ہے، یا میں غلط کہہ رہا ہوں. بہرحال یہ کافی چند فلموں میں بھی آئے ہیں، لیکن ان کی پہچان نیلام گاری تھی. جی. اچھا نظامی صاحب، ایک اور بھی بات ان سے منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے بعد از مرگ اپنی تمام جو
दौलत और प्रॉपर्टी थी वो दौलत पाकिस्तान को देने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि इनकी अपनी कोई औलाद भी नहीं है। खैर, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उनके लिए जवार रहमत में जगह हो, उनके दर्जात बुलंद हों। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी दीजिए।